नाज़रीन, यमन की जानिब से कुछ बड़े टारगेट्स इसराइल के अंदर हिट होने की तफसीलात सामने आ रही हैं। बड़े एडवांस लेवल की वेपनरी और वैरायटी ऑफ वेपन्स के साथ जो है वो यमन ने इसराइल को हिट किया है और इसके साथ साथ अमेरिकी ड्रोन को भी मार गिराया है। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल को फौज की शदीद कमी का सामना हो चुका है। शदीद कमी, सिर्फ कमी नहीं, शदीद कमी का इस वक्त सामना हो चुका है और वहां पर तहरीक तेज होती चली जा रही है। और जो एक्टिव इसराइली फौजी हैं, जो ड्यूटी के ऊपर हैं, जो लड़ रहे हैं और वहां पर जुल्म ढा रहे हैं, और उन्होंने भी जंगबंदी का मुतालबा कर लिया है, ठीक है। और वो इस्तीफा जो है वो उसका धमकियां दे रहे हैं कि हम मुस्ताफी होने जा रहे हैं, और बहुत सारे हो भी चुके हैं। तो शदीद कमी का सामना है, ये बात वहां सामने आ रही है। और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अहम तरीन दौरे पर मॉस्को रवाना हो रहे हैं। स्टीव विटकॉफ जो है वो मॉस्को गए, मॉस्को से वापसी पर जो है वो ईरान टॉक्स हुई। अब ईरान टॉक्स के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो मॉस्को जा रहे हैं। और ये अभी दौरा क्यों हो रहा है? नाज़रीन, अभी जो अमेरिका से खबर सामने आ रही है वो ज़रा ख़तरनाक खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला करने की धमकी दे दी है। मुज़ाकरात हो रहे थे और अभी भी होने हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन गया था, लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से धमकी आ गई है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बाद माहौल के अंदर तलखी आई है, एस्केलेशन दोबारा से हुई है। और इसके जवाब के अंदर सुप्रीम लीडर ने फोर्सेस को मैक्सिमम हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है। अमेरिका की इस धमकी के बाद सुप्रीम लीडर ने फोर्सेस को मैक्सिमम हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है। फिर कुछ ड्रिल्स भी करने का फैसला हुआ है, जिसमें एडवांस वेपनरी जो है वो अनवील की जाएगी। और इसके साथ एक और खतरनाक खबर है, वो ये है कि ट्रंप ने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि वो ईरान पर न्यूक्लियर हमले की भी तैयारी कर ले। यानी एक तो है ना कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर हमला होना है, वो बंकर बस्टर बॉम्ब से होगा, जो कि अमेरिका के वॉर प्लान्स हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की। बदकिस्मती से ट्रंप ने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को इसका भी ऑर्डर किया है। और चूंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका कन्वेंशनल वॉर ईरान से नहीं जीत सकता है, तो अब अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के साथ हमले करने की भी तैयारी कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ईरान के ऊपर गिराए जा सकते हैं। और इसलिए ट्रंप को अमेरिका में मैड किंग कहा जा रहा है, मैड किंग जो है वो कहा जा रहा है। तो आज ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसकी डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। ट्रंप का बुनियादी मसला क्या है? उसने अपने आप को लाकर एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा कर दिया है कि जिससे सूरत हाल और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गई है। तो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं। उधर कायरो के अंदर मुज़ाकरात भी जारी हैं, प्रपोजल जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे के ऊपर मामलात नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, सबसे पहले बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करें, और ये इजराइल की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। नया इजरायली आर्मी चीफ जो आया है, जो बहुत ही जालिम है, और इसने प्लान दिया जिसके तहत गजा के ऊपर हमला हुआ है। वो हम आपके साथ सारा शेयर कर रहे थे कि मेजर प्लान जो है वो एक तैयार किया जा रहा है, जिसमें शदीद बमबारी होगी, बड़ी तादाद के अंदर इजरायली फौज दाखिल होगी। और अल्टीमेटली वो हमने देखा कि वो अटैक हो चुका है 18 मार्च से। अब ये पूरी ब्रुटैलिटी वहां पर कर रहा है। आप देख लें कि हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, एड जो है वो ब्लॉक करके रखी हुई है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और जेनोसाइड एक नए फेज के अंदर की जा रही है। एक ऐसा इलाका जहां पर ऑलरेडी लाखों की तादाद के अंदर कैजुअलिटीज हैं, लोग तबाह हाल है, फाके ज़दा हैं, मलबे का ढेर है, ठीक है ना, उस जगह के ऊपर दोबारा से बमबारी करना, फौजें दाखिल करना। इस सब के बावजूद आज इसी इजरायली आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया है, ये इजराइल की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। इजरायली आर्मी चीफ, देयर इज अ स्वेयर शॉर्टेज ऑफ फाइटर्स, दिस इज नॉट हाउ एस्पिरेशंस इन गाजा कैन बी अचीव्ड। ये तमाचा है पूरे इजराइल के मुंह के ऊपर, ठीक है। वो कह रहा है कि फौज की शदीद कमी का हमें सामना है और इस तरीके से गजा के गोल्स जो है हम अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मीडिया का एक्सपर्ट नहीं कह रहा, ये वो बंदा कह रहा है जिसने आकर ये दोबारा से सारा जुल्म जो है वो शुरू किया। और जो वहां पर अटैक्स हो रहे हैं, ये सारे इसी की प्लानिंग के तहत हो रहे हैं, यानी नया इजरायली आर्मी चीफ। और वो कह रहा है कि खुद इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास फौज नहीं है और हम इस तरह से गजा के गोल्स है वो किस तौर पर अचीव नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो सूरत हाल इस वक्त इजराइल के अंदर पैदा हो चुकी है, जिस तरह से वहां पायलट्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और सोल्जर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस और ये सारे निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले भी ये खबर सामने आई जिसमें 200 से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स है वो उन्होंने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। और ये एक मुसलसल वेव है जो इस वक्त जारी है। और रिजर्व सोल्जर्स, जिनके बारे में हम रिपोर्ट्स पिछले हफ्तों में आपके सामने रखते रहे कि उनकी जो ज्वाइनिंग रेशो है वो 70-80% गिर चुकी है, सिर्फ 20% वापस ड्यूटी के पर आ रहे हैं। और उसका आज अमली मुजाहरा उसकी अपनी जुबानी
تو مجھے بتائیے کہ اسرائیل کتنی دیر اس جنگ کو مزید جاری رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ والی جو جنگ ہے یہ تو سالوں پر مبنی جنگ ہے، غزہ پر قبضہ کر کے بھی یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی، یہ تو اس کے بعد ایک نئے ایرا کا آغاز ہو جائے گا جس میں جنگ جارڈن ایجپٹ ادھر ادھر پھیل جائے گی، تو وہ تو ایک نیا دور ہوگا انسٹیبلٹی کا۔ تو پہلے غزہ کے اوپر قبضہ کر، 40,000 فائٹرز حماس کے پاس موجود ہیں، 40,000 فائٹرز، اور وہ کئی مہینے یا سال 2 سال بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ہم کئی مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ غزہ ایک آکوپائیڈ ایریا ہے، اگر ان کو سپلائی مینٹین رہی تو وہ سالوں بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ آکوپائیڈ ہے، پتہ نہیں کتنا اسلحہ ان کے پاس ہے، کتنے جو ہے وہ سپلائی ان کو پہنچ سکے گی نہیں پہنچ سکے گی، کیا حالات وہاں پر ہیں، تو اس لیے ہم پھر بھی محتاط انداز میں کہتے ہیں کئی مہینے پھر بھی وہ لڑ سکتے ہیں، اگر سپلائی پہنچتی رہی تو کئی سال لڑ سکتے ہیں۔ کیا اسرائیلی فوج لڑ سکتی ہے؟ جو تیزی کے ساتھ گلوبل ڈائمینشنز چینج ہو رہی ہیں، کیا اسرائیل لڑ سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں۔ ابھی ایک کار ریمنگ اٹیک بھی ہوا ہے، اسرائیلی میڈیا پرسن انجرڈ ان کار ریمنگ اٹیک ان ہیبرون ہلز، تو وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فلسطینی عورتیں جو ہے وہ پتھر اٹھا کر بھی اسرائیلی فوجیوں کو مار رہی ہیں، اس طرح بھی وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو ابھی ایک کار ریمنگ، مطلب جو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس طرح سے وہ اٹیکس کر رہا ہے۔ یمن کی جانب سے ایک وائڈ سکیل اٹیک کیا گیا ہے جس میں 3 مختلف ایریاز کو، 3 مختلف شہروں میں جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے، انکلوڈنگ دا بین گورین ایئرپورٹس، اور مختلف ویپنری جو ہے وہ ایڈوانس لیول کی انہوں نے استعمال کی ہے۔ کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یمن نے جو تازہ ترین آپریشن انہوں نے اسرائیل کے اندر کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سدوت کی جو ایئر بیس ہے ایسٹ آف دا اشدود، اور پھر بین گورین ایئرپورٹ اور وائٹل ٹارگٹ ان اشکلان، یہ 3 جگہوں پر انہوں نے ہٹ کیا ہے، اشکلون، اشدان اور بین گورین ایئرپورٹ۔ ذوالفقار میزائل کے ساتھ انہوں نے بین گورین ایئرپورٹ کو اٹیک کیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 ballistic missile, one of was a hypersonic Palestine 2 missile targeted the Sderot base which host launchers of Jericho missiles and Arrow missile batteries۔ یہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے ان کی بیٹریز یہاں پر ہیں، تو اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ یمنی آرمڈ فورسز unmanned aerial vehicles unit struck a vital Israeli enemy target in اشکلان with a drone۔ اشکلان کو جو ہے وہ انہوں نے ڈرون کے ساتھ ہٹ کیا ہے، اور وہاں پر ایئر ڈیفنس بیٹریز کو اور ادھر بین گورین ایئرپورٹ کو، اور اسرائیل نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ میزائل پینیٹریٹ کیے ہیں، اور ایک میزائل کو انہوں نے تھارڈ سسٹم کے ذریعے انٹرسپٹ کیا ہے، یعنی تھارڈ جو ہے وہ امریکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یمنی میزائل سپیریئر ہو گئے ہیں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سے۔ یہ بات تو پھر ثابت ہو گئی کہ ان کو تھارڈ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا پڑا، اسرائیل کا جو سارا ایئر ڈیفنس ہے وہ اس کو نہیں سیو کر سکا۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ہے، یمنی میزائل سپیریئر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سپریورٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا، امریکہ کی جانب سے یمن کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، جس کے جواب میں یمن نے یہ والا اٹیک اسرائیل کے اوپر کیا۔ یمن کے اس اٹیک کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر یمن کے اوپر بروٹیلٹی دکھائی ہے، اور اس کے اندر 29 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، 29 کیجویلٹیز، اور یمنی جو ہے وہ بہت ہیوی پرائس پے کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بہت بھاری قیمت ہے جو اس وقت یمنیز چکا رہے ہیں۔ 29 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور امریکہ کے اس حملے کے فوری بعد یمن نے پھر کیا کیا؟ امریکہ کے اوپر اٹیک کیا، اور ایک اور MQ-9 ڈرون جو ہے وہ امریکہ کا وہاں پر مار گرا ہے۔ انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر یہ بیٹل جو ہے وہ اس وقت یمن لڑ رہا ہے، اور ہر حملے کے جواب میں امریکہ پر بھی اٹیک کر رہا ہے اور اسرائیل پر بھی اٹیک کر رہا ہے۔ کوئی طاقت کا موازنہ نہیں ہے، نہ یمن کا امریکہ سے، نہ اسرائیل سے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنی ایک پرنسپل سٹینڈنگ میں کہ بھائی ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو وہ اپنی کیپیسٹی میں لڑ رہے ہیں اور ایک بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ سیورل martyred, injured in US aggression west of Yemen's capital. Our air defense shot down US MQ-9 drone with surface to air missile۔ اچھا، اب ناظرین ہم ڈسکس کرتے ہیں ایران کو معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بعد جو نیوکلر کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیا اس وقت ڈائمینشنز اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، مذاکرات کا آغاز ہوا اور سب کی جانب سے اس کو ویلکم کیا گیا، مڈل ایسٹ نے بھی ویلکم کیا، یورپ نے بھی کیا، چائنا، سب نے اس کو ویلکم کیا، اور چائنا نے تو بلکہ یہ بھی کہا کہ سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ مذاکرات کرے، اور ایران نے بہت کچھ اس میں اچیو بھی کیا۔ امریکہ کی ٹون بھی چینج ہوئی، اور ہم نے دیکھا ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ ایران کے فارن منسٹر نے کنفرم کیا کہ ایک بڑا اچھا مثبت انوائرمنٹ تھا، کوئی ان اپروپریٹ لینگویج بھی استعمال ہمارے خلاف نہیں کی گئی، جس طرح کی سٹیٹمنٹس پچھلے ہفتوں میں آ رہی تھی
اور ایک بڑی ہمیں سیریسنس جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے جو ہے نظر آئی، کیونکہ جب آپ ایگزیجریٹڈ ڈیمانڈز رکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سیریس ہی نہیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا نیتنیاہو حماس کے سامنے ایگزیجریٹڈ ڈیمانڈز رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا کہ وہ نیگوسیشن چاہتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر چونکہ ایک نپی تلی اور مناسب ڈیمانڈز جب رکھی گئی تو اس کو ایران نے کہا کہ بڑی گریٹ ایفرٹ جب وہ واشنگٹن نے کی ہے اور سیریس ہمیں وہ نظر آئے ہیں. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے وہ جو دھمکیوں کا سلسلہ رک گیا تھا، ابھی دھمکی کس کی جانب سے آئی ہے؟ یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس. وائٹ ہاؤس نے کل سٹیٹمنٹ جاری کی، بڑا اچھا ماحول ہے اور سٹیپ فارورڈ ہے. ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی، بڑا اچھی ٹاکس ہماری ایران کے ساتھ جاری ہیں، لیکن اور اس کو آگے سے ویلکم کیا گیا ایران سے، اور قطر ایران کی بات ہوئی، عراق نے ویلکم، سب نے ویلکم کیا، ٹھیک ہے. تو ابھی جناب سڈنلی کوئی ایران کی جانب سے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، سڈنلی جو ہے وہ یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس نے جناب بیٹھے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، اس نے جناب دھمکی لگا دی ہے کہ ہم تو اٹیک کریں گے اور ہماری ملٹری تیار ہے، جس کے جواب کے اندر سپریم لیڈر نے جو ہے وہ اپنی فورسز کو میکسیمم ہائی الرٹ کے اوپر کر دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، جو ابھی نیتنیاہو کی اوول آفس کے اندر میٹنگ ہوئی تھی جس میں ٹرمپ نے اچانک سے اناؤنس کر دیا کہ ہم تو ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد نیتنیاہو کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ دیکھنے والے تھے. اچھا، اس سے اگلے دن پھر جو ہے ٹرمپ کو یہ بیان دینا پڑا کہ ایران پر نہیں حملہ ہوگا. خود اس نے کہا کہ نیگوسیشن شروع ہونے جا رہی ہیں، اگلے دن کہا نہیں جی حملہ ہوگا، اور اس حملے کو اسرائیل لیڈ کرے گا. تو کہیں سے تو پریشر آیا. تو اب کل سے ماحول بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن آج یہ امریکہ سے سٹیٹمنٹ آئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں سے تو پھر کوئی پریشر آ رہا ہے. یعنی اسرائیلی لابی جو ہے وہ مسلسل وہاں پر، چونکہ ان کی پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی تو زائنسٹوں سے بھری پڑی ہے، اور زائنسٹوں نے ہی ٹرمپ کی کیمپین کے اوپر پیسے لگائے ہیں. اس لیے ایران بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے اوپر، خاص کر اس ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ کیسے کر لیں جو صبح کوئی اور بات کرتا ہے، شام کوئی اور بات کرتا ہے. تو ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. یو ایس ڈیفنس سیکرٹری will go deep, warning to Iran over nuclear deal. We will go deep. یہ اس نے دھمکی لگائی ہے. US Pentagon chief says military ready to ensure Iran never gets a nuclear bomb. ہماری ملٹری پوری طرح سے تیار ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. The Iran nuclear talks are Trump decisive moment on military strikes. اور اس کا جواب جو ہے وہ ایران کی جانب سے بڑا سخت آیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. The US must resolve the contradictions in its official statements. یہ تضاد دور کرے، ایک طرف مذاکرات کی باتیں، دوسری طرف ساتھ ہی دھمکیاں، یہ کنٹرڈکشنز دونوں ساتھ چل نہیں سکتی. سپریم لیڈر کی جانب سے پھر آرڈر آیا ہے. The armed forces must be maintained at maximum readiness. آلریڈی انہوں نے الرٹ جاری کیا تھا کچھ دن پہلے، جس کے اوپر ماسکو نے بھی کنفرم کیا کہ ایران کی جو ملٹری ہے وہ الرٹ ہے اور ہمیں بڑی تشویش ہے کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو سپریم لیڈر نے اس بیان کے بعد دوبارہ کہا کہ جو الرٹنس ہے وہ میکسیمم لیول کے اوپر مینٹین رہنا چاہیے، اپنی فوجیں جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہونی چاہیے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں ماسکو کے لیے. ایرانین فارن منسٹر ول ہیڈ ٹو ماسکو فار کنسلٹیشنز آن نیوکلیر نیگوسیشنز. جو مذاکرات یہاں پر ہو رہے ہیں اس کا ایک حصہ ماسکو کے اندر بھی ہو رہا ہے. رشیا اس میں پوری طرح سے شامل ہے. فرانس، جرمنی اور برٹن، ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس، برٹن اینڈ جرمنی ول بی ویجیلنٹ regarding the nuclear talks between Washington and Tehran to ensure they align with their interest. ہم بھی اس پر غور کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ٹاکس ہو رہی ہیں کیا وہ ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ہیں یا نہیں. مثال کے طور پہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یورپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ جنگ یورپ کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر امریکہ ایران کی کوئی ایسی بات مان لیتا ہے تو یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر دیکھیں گے کہ کیا وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں. ایران ول انویل ایڈوانس ویپنری نیکسٹ ویک اینڈ ہولڈ اے میجر ملٹری پریڈ. یہ اس کے یعنی جو امریکہ سے دھمکی آئی ہے اس کے جواب میں ایران کی جانب سے. تو وہ جو تھوڑا سا ماحول کول ڈاؤن ہوا تھا وہ دوبارہ سے اسکلیٹ کر گیا ہے، اور ایک بار پھر سوالات اٹھا دیے ہیں ان مذاکرات کی کامیابی کے اوپر. بھائی مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر کس طرح معاملہ جائے گا. تو اس سٹیٹمنٹ نے مذاکرات کی کامیابی کے اوپر سوالات اٹھا دیا ہے. اگلا جو سیشن ہے وہ روم کے اندر ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے ویانا کی خبر سامنے آ رہی تھی، لیکن اب یہ اٹلی کے اندر اگلا سیشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیے اب ذرا اس صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے، کتنا یہ خطرناک ہے. اس صدی کے اندر کتنے اسلامی ملکوں کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے، اور 7 ملکوں کی لسٹ تھی جس میں سے 6 پر اٹیک ہوا، اور 7واں ہٹک رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے. اور جو اینٹونی بلنکن ہے ابھی ریسنٹلی اپنے آخری ٹائم میں اس نے یہ بات مانی کہ ہم نے کئی اٹیمپٹس کی ہیں ایرانین رجیم کو گرانے کے لیے. دیکھیں نا جو شام کا معاملہ ہے نا، کبھی آپ اس کو ذرا سٹڈی کریں، صحیح انداز کے اندر سٹڈی کریں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں محرک کیا تھا شام کے اندر تباہی کا.
اس میں محرک وہ اسرائیل کی پالیسی تھی کہ ہم نے بشار الاسد کو قبول نہیں کرنا، ہم نے کسی اس گورنمنٹ کو قبول نہیں کرنا جو ہمارے مخالف ہوگی مڈل ایسٹ کے اندر۔ اصل میں یہ کاز ہے جو کچھ شام کے اندر بعد میں ہوا، یا کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں انقلاب تو بڑی جگہوں پر پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا وہی ہوتا ہے جو شام اتنے سال جنگ چلتی رہی، ہتھیار کہاں سے آتے رہے؟ تلسی گیبرڈ جو کہ اس وقت خود ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس، اس کے بیان ہم پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، جو خود بشار الاسد سے ملنے کے لیے گئی تھی، اور انہوں نے کہا یہ تو CIA پیچھے سارا اسرائیل اور یہ سارا مل کر، اور کچھ اسرائیلی جرنیل کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا ہم نے داعش کو ویپنز دیے ہیں اور یہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس میں دیے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی اسٹڈی کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ تو 6 اسلامی ملکوں کے اوپر اٹیک ہوا، 7واں ان کو کھٹک رہا ہے۔ اچھا، جو سب سے بڑی اس وقت تشویشناک بات ہے، اور اس لیے ٹرمپ کو میڈ کنگ بھی کہا جا رہا ہے، تشویشناک بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے دراصل اپنے آپ کو ایک ایسے باکس کے اندر، ایک ایسے ماحول کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو لاکڈ کر لیا ہے کہ جس میں اس نے اپنے سامنے 2 ہی آپشنز رکھ لی ہیں، کہ راستے صرف 2 ہی ہیں، یا تو نیگوسیشنز ہوں گی، نیگوسیشنز بھی امریکہ کے ٹرمز کے اوپر، اور یا پھر جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ ہوگا۔ یہ سب سے بڑی تشویشناک بات ہے کہ ٹرمپ نے اس باکس کے اندر اپنے آپ کو لاک کر لیا۔ دیکھیے ایران کا ایشو ہے، باقی مالک ہیں، وہ چل رہا ہے نا، کبھی سینکشن لگ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی بات ہو گئی، چل رہا ہے نا معاملہ، لیکن اب اپنے آپ کو آپ اس جگہ کے اوپر لے جائیں کہ نہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو یہ معاملات کی خرابی ہے۔ یعنی ٹرمپ نے ایسکلیشن کرتے 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 اب اپنے آپ کو اس تھریشولڈ کے اوپر لے کر چلا گیا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اس نے الٹیمیٹلی یا تو گو انٹو وار ہونا ہے یا پھر مذاکرات کو چوز کرنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو وہ اس لیول کے اوپر، اس ایسکلیشن لیول کے اوپر لے گیا ہے، دھمکیاں لگا لگا کے ایران کو بام کریں گے، ایران کو بام کریں گے، اس نے ایران ہی کے اوپر فوکس کر لیا ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، اور یہ دھمکیاں بتا رہی ہیں کہ نیگوسیشنز کتنے کامیاب ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب وار کو اسیس کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر کہ اچھا اگر وار ہونی ہے تو پھر وار کے اندر جب وہ اسیس کرتے ہیں تمام ڈائمنشنز کو، تو وہ اس میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایران کے ساتھ وکٹری نہیں ہے امریکہ کی، اس میں گارنٹی آف وکٹری نہیں ہے، ایران میں بہت ڈسٹرکشن ہوگی، بہت تباہی ہوگی، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے لیے کوئی وکٹری وہاں پر نہیں ہے، اور امریکہ کے لیے بھی ڈیمیج بہت زیادہ ہے، اس کی تھاؤزنڈز آف کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، الٹیمیٹلی پھر ان کو نکلنا پڑ سکتا ہے مڈل ایسٹ سے، ان کی اکانومی کا برکس نکل سکتا ہے، اور یہ مڈل ایسٹ کے مالک جو ہے وہ چائنا کی طرف موو آن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب دیکھیں نا کہ سوویت یونین افغانستان کے اندر آیا اور ٹریپ ہو گیا، تو امریکہ یہ اسیس کرتا ہے کہ اگر وہ ایران کے اندر گیا تو ٹریپ ہو جائے گا، تو اس لیے وار کو جب وہ اسیس کرتے ہیں تو اس میں وہ وکٹری نہیں دیکھتے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اوباما کے ٹائم پر بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی تھی، اوباما دھمکیاں لگاتا رہا ایران کو، اور اپنے آپ کو اسی تھریشولڈ کے اوپر لے گیا کہ یا تو پھر اس کو الٹیمیٹلی گو انٹو دا وار ہونا تھا یا پھر نیگوسیشن کی طرف جانا تھا۔ اور اس وقت جو اسیسمنٹ ہوئی اس میں بھی یہ تھا کہ افغانستان میں چونکہ امریکہ انگیج تھا، عراق تھا، اور شام اور ادھر بہت ساری جگہوں پر امریکن ٹروپس انگیج تھے، تو یہاں پر لاکھوں کی فوج چاہیے تھی، اور پھر آگے سے الیکشن ایئر بھی تھا، تو اس لیے افورڈیبل نہیں تھا ان کے لیے۔ اور پھر لیبیا کا معاملہ، تو اس وقت جو احساس کیا گیا کہ اب ہم ایک نئی جنگ میں، جب آلریڈی اتنی جنگوں میں انگیج ہیں، تو یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اور آگے پھر الیکشن ایئر بھی آ رہا تھا، تو اس لیے وہ مذاکرات میں گیا، حالانکہ وہ معاملہ ویسے بھی چل سکتا تھا، لیکن اس نے وہ مذاکرات کیے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس تھریشولڈ کے اوپر لے گیا، تو آگے راستے 2 ہی تھے، وار اور نیگوسیشنز، تو وار میں اسیسمنٹ ان کو وکٹری نظر نہیں آئی، تو پھر اس کو نیگوسیشنز کرنے پڑے، وہاں پر جا کر وہ پھر یہ بھی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جیسے معاملہ چل رہا ہے چلتا رہے، نہیں، پھر مذاکرات کیے، کیونکہ اس تھریشولڈ کے اوپر وہ اپنے آپ کو لے کر گیا تھا۔ تو ٹرمپ بھی ایگزیکٹلی اسی تھریشولڈ کے اوپر جا چکا ہے، بار بار دھمکیاں لگا سچویشن کو ایسکلیٹ کرتے کرتے کہ یا تو وار ہے یا نیگوسیشنز ہے۔ اچھا، اب ساتھ یہ خبر سامنے آ رہی ہے، اور بہت سارے امریکن ایکسپرٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کھل کر، کہ ٹرمپ نے پچھلے کچھ ہفتوں میں نیوکلیر اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ نیوکلیر اسٹریٹجی بھی بنائے ایران کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی نیوکلیر بام باقاعدہ طور پر ایران پر گرائے جائیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ اب جیسے US سیکرٹری آف ڈیفنس کہہ رہا ہے کہ اگر مذاکرات فیل ہو گئے، ابھی مذاکرات تو کامیاب ہو سکتے ہیں نا، اس کا مطلب ان کی ڈیمانڈز پھر وہی ہیں کہ ایران سرنڈر کرے، تو اگر مذاکرات فیل ہو گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹیک کریں گے۔ مذاکرات کے درمیان یہ آنا دھمکی، اس کا مطلب کہ خطرات بہت زیادہ ہیں، تو اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو ایران آگے سے جوابی اٹیک کرے گا۔ اچھا، اگر وہ جوابی اٹیک کرے گا تو اس میں بہت زیادہ کیجویلٹیز امریکہ کی ہو سکتی ہیں، اس کے جواب کے اندر امریکہ جو ہے وہ پھر جو انرجی انفراسٹرکچر ہے ایران کا، سارا انرجی انفراسٹرکچر وہ ڈسٹرائے کر دے گا، ٹھیک ہے،
یا تو وہ اس کے جواب میں پہلا فیز یہ ہوگا، یا پھر اس کے جواب میں فوری طور پر ایران، یا پھر اس کے جواب میں فوری طور پر امریکہ نیوکلر بھی اٹیک کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ پہلے انرجی اس کے بعد نیوکلر، یا پھر پہلے فیز کے اندر ہی نیوکلر جو ہے وہ ہنڈریڈز آف نیوکلر بامز ایران کے اوپر گرا کر ان کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ وہاں پر پلاننگ ہے، ٹرمپ نے یہ نیوکلر اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ تیاری کی جائے۔ اب کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، امریکہ کو بھی اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹرمپ ہے، یہ ایک میڈ کنگ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز رپورٹ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی کوئی بھی چیز نہ سینسیبل ہے، نہ لاجیکل ہے، نہ ریشنل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اچھا بھئی نیوکلر کیسے گر جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیوکلر دنیا پر استعمال ہو چکا ہے، اور اسی امریکہ نے کیا ہے، اور 2 شہروں کے اوپر کیا ہے، اور آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کے بعد کیا کوئی کسر رہ گئی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا یہ والی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی؟ بھئی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم مطلب کوئی لائن نہیں ہے کہ اچھا یہ والی ریڈ لائن ہے کہ نہیں اس سے آگے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا؟ وہ تمام ریڈ لائنز وہاں پر ختم ہو چکی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر امریکہ یہ غلطی کرتا ہے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی، تو ایران نے جوابی اٹیک کرنا ہے، اس کے اندر کیپیبلٹیز ہونی ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ جنگ جو ہے نا، یہ مطلب وہ سب سے بڑی جنگ ثابت ہوگی اور نیوکلر وار ثابت ہوگی، اور پھر یہ پش کرے گی ایران کو کہ وہ بھی اپنا نیوکلر بنائیں، کیونکہ ان کے سامنے ہے نا کہ وہاں پر نیوکلر کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ بھی پھر اپنا نیوکلر بنانے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جو ایران کے فارن منسٹر وہاں ماسکو جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے، گارنٹیز کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں، چونکہ ابھی جو ماسکو کے اندر چائنا، ایران اور رشیا کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ پوسٹ ڈیل سینیریو کیا ہوگا، اور اگر مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو پھر سینیریو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہم بڑے ایک کروشل ٹائم سے اس وقت گزر رہے ہیں جہاں پر ٹرمپ موجود ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس لیے کر سکتا ہے کہ اس کے فیصلے لاجیکل نہیں ہیں، وگرنہ ہم اگر دیکھیں تو ایران کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ نیوکلر کو انہوں نے امورل ویپن کہہ دیا ہے، تو وہ تو بنانا ہی نہیں چاہتے۔ غزہ میں جنگ بندی کروائی جا سکتی ہے، امن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ اسرائیلی پالیسی ہے کہ اس نے ڈومینیٹ رہنا ہے اور سب اس کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ دیٹ از دا کاز کہ ہم مختلف جنگوں کے اندر ڈریگ ہوئے ہیں، اور آگے بھی اسی پالیسی کی وجہ سے آگے جنگوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔